औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच क्या है के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़ीम मलिक। सलाम कबूल कीजिएगा। हमारे आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यंग इनकलाब के चेयरमैन जनाब मोहम्मद असलम तवक्ली साहब। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। इसके लिए ताउन किया है www.atgn.tv। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले पैगाम होगा। मैं असलम तवक्ली साहब का दिल क्या था कह रहे हैं, उससे मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए जनाब। शुक्रिया। और मेरा सवाल आपसे ये है तवक्ली साहब, हुकूमत पाकिस्तान अपने मतलब की जो चाहती है वो कानून मुतारफ़ करवा देती है, पास भी करवा लेती है, उनके पास पावर है, मगर ये दूसरे ममालिक में रहने वाले ओवरसीज़ के लिए उनको वीज़े का प्रॉब्लम, बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल क्यों नहीं करती? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर में नूरुल्लाह। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और डीएम डिजिटल का और अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए और इंशाअल्लाह कोई अच्छा सा पैगाम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को, अजीज़ों को और हम वतनों को दें, ख़ासकर हुक्मरानों को दें। मेरा ख्याल है कि मलिक साहब मैं सीधा हुक्मरानों की तरफ जाता हूँ। ऐ हुक्मरानों, अगर तुम अपने मतलब के लिए ड्यूल नेशनलिटी का कानून चेंज कर सकते हो, तुम अपने मतलब की खातिर वक्ती तौर पर बड़ी बड़ी कारों पर कस्टम ख़त्म कर सकते हो, अपने मतलब के लिए हर बार कानून तब्दील कर सकते हो, तो तुम हमारे लिए बैरून मुल्क में रहने वालों लोगों के लिए वीज़ा सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं करते? नायकब कार्ड ख़त्म क्यों नहीं करते? इंडस्ट्री लगाने के लिए मशीनरी पर कस्टम ख़त्म क्यों नहीं करते? हम वतनों जैसा सलूक क्यों नहीं करते? हम वतनों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने 3000 दस्तखत के साथ एक पटिशन वज़ीर आज़म जमाली को दी थी और आईडी कार्ड की फ़ीस 300 पाउंड से कम करवाकर 10 पाउंड करवाई थी, जिसका सेहरा आपको पता है किसी नाम नहाद ने अपने नाम ले लिया था। आज मैं फिर अपने हमवतनों की परेशानी को दूर करवाने के लिए मैदान में आया हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये डिमांड है, अगर किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, बेशक वो 100 साल पुराना क्यों ना हो, उसे पाकिस्तानी माना जाए और वीज़ा की शर्त ख़त्म की जाए। नंबर 2, उसको अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और पुराने पासपोर्ट के अलावा कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अगर कोई पाकिस्तानी मुल्क में जाकर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसे हर किस्म की मशीनरी पर बगैर कस्टम मशीनरी ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। मेरे हम वतनों, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी सी कोशिश से हम बहुत सी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं और आपको घरेलू ज़िंदगी में 70% सुकून मिलेगा। ये काम मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको अपने ही काम के लिए मेरा साथ देना है और मैं उस वक्त तक भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा जब तक आपके मुतालबत माने ना लिए जाएं। अगर आप अपने आप को, अपने बच्चों को इस मुसीबत से निजात दिलाना चाहते हैं तो आपको अच्छे काज के लिए मेरा साथ देना होगा। इस अच्छे काज के लिए मुझे टेक्स्ट करें और आपको पता है, अगर आप जाएंगे www.atgn.tv पर मेरे टेलीफोन नंबर हैं, मेरे सारा वहाँ पर सारा एड्रेस है, वहाँ पर मुझे कनेक्शन करें, मुझे टेक्स्ट मैसेज करें। हम मिलकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये मुसीबतें दूर करवा सकते हैं। हम वीज़े की जो परेशानी या ख़त्म करवा सकते हैं, हम नायकब कार्ड की परेशानी ख़त्म करवा सकते हैं। हम जब पाकिस्तान में जाएँ तो हम पर कस्टम ख़त्म किया जाए, हम ये भी परेशानी ख़त्म करवा सकते हैं, क्योंकि हुक्मरान अपने मतलब के लिए तो ये सब कानून ख़त्म करते हैं, तो फिर हमारे लिए ख़त्म क्यों नहीं करते? आइए मिलकर अपनी बेहतरी के लिए काम करें। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपकी जो राय थी आपने दी है नाज़रीन, यकीनन आप महसूस हुए होंगे। अब मैं चाहूँगा कि तवक्ली साहब से एक और सवाल करें कि पाकिस्तान से बहुत से लोग लीडर भी आते हैं और बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं हम खिदमत करते हैं आवाम की, और कभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर, कभी हॉस्पिटल्स के नाम पर, कभी मुख्तलिफ़ गरीबों के नाम पर चंदे इकट्ठे करते हैं, और कई बार तो ऐसा है कि वो टेलीविज़न भी चला रहे हैं कुछ लोग इन्हीं चंदों से। क्या ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? तवक्ली साहब हमें बताएंगे, क्या वाकई ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं ये लोग? मलिक साहब, बात असल ये है कि आपको पता है पहले भी मैंने ये पैगाम दिया था और बहुत सारे लोग, जब मैं पैगाम पे जब भी मैं बात करने लगता हूँ तो बहुत सारी टेक्स्ट मैसेज आ जाते हैं, फेसबुक पर पैगाम आ जाते हैं कि तवक्ली साहब हमेशा पैगाम उर्दू में दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पंजाबी की समझ नहीं आती। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उर्दू में बोलने की, कभी कभी पंजाबी के लफ्ज़ भी निकल जाते हैं और कभी मैं तेज़ भी बोल जाता हूँ। अगर किसी दोस्त को समझ ना आई हो तो वो बोल जाए, क्योंकि एक जज्बा है अपने हम वतनों के लिए, तो इसलिए मैं ये जब बोलता हूँ तो कभी जज्बे में तेज़ भी बोल जाता हूँ। तो मलिक साहब, बैरून ममालिक से हम करप्ट लीडरों को, जो चैरिटी वालों को, यानी कहने का मतलब ये है, बैरून मुल्क से हम जो करप्ट लीडर आते हैं उनको और चैरिटी वालों को कभी कॉलेज के नाम पर,
کبھی ہسپتال کھولنے کے نام پر ہر سال جو میں نے کیلکولیشن کیا 10 ملین پاؤنڈ کی مدد دیتے ہیں جو کسی کے بھی کام نہیں آتی. میں پاکستان سے جو فلمیں بنا کر لایا ہوں، جن لوگوں نے ہمارے پیسوں سے یونیورسٹیاں کھولی ہیں، جنہوں نے ہمارے پیسوں سے ہسپتال کھولے ہیں، وہ تو وہاں فرعون بنے بیٹھے ہیں. وہاں کسی کی بھی مدد نہیں کی جاتی. غریب کی ان ہسپتال میں رسائی تک نہیں، کسی غریب کی ان یونیورسٹیوں میں رسائی تک نہیں. لوگ ہسپتالوں کے باہر سخت دھوپ میں بے یاروں مددگار پڑے ہیں. میں نے خود ان بہت سارے نوجوانوں کو یونیورسٹی سے غریب بچوں کو روتے ہوئے اور ذلیل ہو کر باہر آتے دیکھا ہے. ان کا پیسے کھانے کا طریقہ نمبر 1 یہ ہے، چیریٹی والے آپ کی مدد سے بڑی بڑی بلڈنگیں لیتے ہیں. 80,000 ڈائریکٹر کی تنخواہ ہوتی ہے، بیوی بچے سب ان کے ملازم ہوتے ہیں، ہر ایک کو 20,000 سے 40,000 تک تنخواہ دی جاتی ہے. آپ کے پیسوں سے ان لوگوں کی اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، اور جو پیسے بچتے ہیں وہ تنخواہ میں چلے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کے نام پر پیسے لیے ان کو کچھ بھی نہیں ملا. تو تمہیں کیا ملا؟ ان کا دوسرا ان کا مقصد پیسے کھانے کا طریقہ یہ ہے، جو رقم آپ نے ان کو دی وہ پاکستان لے گئے، وہاں جا کر اپنے نام پر یا اپنے ٹرسٹ بنا کر ایک جائیداد خرید لی، باقی تنخواہوں میں اور عیاشی میں خرچ ہوگی. اور آپ کو عوام کو کیا ملا؟ تیسرا ان کا طریقہ یہ ہے پیسے کھانے کا. آپ نے لاکھوں پاؤنڈ کسی کو ہسپتال کھولنے کے لیے دیے، ہسپتال کی بلڈنگ ان کی جائیداد بن گئی، بڑی بڑی فیسیں لینا اور تمہارے پیسے سے کئی NGO کے مالک بن جانا، مگر عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ تیسرا ان کا فائدہ ہوا. پیسے کھانے کا چوتھا طریقہ یہ ہے، کسی نے آپ کے پیسے سے یونیورسٹی کے لیے بلڈنگ خریدی جو اس کی جائیداد بن گئی، بڑی بڑی فیسیں لینا اور آپ کے پیسے سے عیاشیاں کرنا، آپ کے پیسے سے بڑے بڑے NGO کا مالک بننا ان لوگوں کا معمول بن چکا ہے. آپ سب نے اب تک کرپٹ لیڈروں، ہسپتال بنانے والوں، یونیورسٹیاں بنانے والوں اور چیریٹی والوں کو 9,000 کروڑ خرب کی امداد دی ہے. اب تک 9,000 خرب کی امداد دی ہے اب تک، جس سے تمہارا اپنا ملک جو ہے امیر ترین ملکوں کی طرح 100 سال چل سکتا تھا. 100 سال ملک صاحب اب تک جو آپ نے چیریٹیوں کو، ہسپتال والوں کو، اسکول کھولنے والوں کو، سب کھولنے والوں کو، جو ان کی جائیدادیں آپ نے بنوا دی، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہوا، عوام کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ 9,000 کروڑ خرب کی امداد بنتی ہے، جس سے تمہارا ملک امیر ترین ملکوں کی طرح 100 سال تک چل سکتا تھا. اور تم پر کوئی قرضہ بھی نہ ہوتا. کیا تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر آپ سب مل کر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد کسی چیریٹی کو، کسی بھی ہسپتال کو اور کسی بھی یونیورسٹی بنانے والے کو 1 پاؤنڈ تک نہیں دیں گے، اور ہر پاؤنڈ کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے جمع کریں گے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے، ان سے آپ کو 3 فائدے ملیں گے. نمبر 1، ملک کو قرضہ نہیں لینا پڑے گا. نمبر 2، اللہ کی مخلوق کی مدد کا ثواب ملے گا. نمبر 3، اگر تم نے اپنے رشتہ دار اور اپنے رشتہ داری کی مدد کرو گے تو اس پر 2 ثواب ملیں گے. ایک اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کا، دوسرا ثواب یہ ملے گا کہ آپ نے اپنے رشتوں پر صلہ رحمی کی. اس سے اللہ اور رسول کی رحمت سے آپ مالا مال کر دیے جاؤ گے. مگر جو پیسے تم چیریٹیوں، یونیورسٹی کھولنے کے لیے، ہسپتال بنانے کے والوں کو دے کر ان کی جائیدادیں بناتے ہو، ان کی شاخرشیوں میں مدد کرتے ہو، یہی پیسے تمہارے اور تمہاری اولاد کے وبال جان بن جائیں گے، جس کا حساب تم سے لیا جائے گا. یہ ذرا غور سے سوچ لیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. مگر وہاں کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو ہسپتال بنانے کے پیسے دیے، ان کی جائیدادیں بنا دی، ان کے طرح طرح کی عیاشیوں میں اپنے پیسے لگا دیے، تو وہ تو پبلک کے کام نہیں آئے تھے. آپ نے اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آپ کو ان کو بار بار کیوں دیتے رہے؟ آپ نے اپنے ملک اور قوم پر کیوں خود کیوں نہیں لگائے؟ تو وہاں کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا. اس لیے آج کے بعد جس بھی چیریٹی، کسی بھی چیریٹی کو، کس یونیورسٹی بنانے والے اور ہسپتال بنانے کے لیے چندہ مت دے. صرف اپنے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، بلکہ خاص کر اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. اگر وہ آپ سے ناراض بھی ہوں تو پھر بھی ان کی مدد کریں، اس کا ثواب دگنا ملے گا. حدیث پاک کے مطابق اگر ہو سکے تو ہر کوئی ایک بینک اکاؤنٹ کھول لے، ہر ہفتہ 2 پاؤنڈ جمع کرنا شروع کر دے، اور اس میں سے ان لوگوں کی مدد کرو جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. ایک اور آپ کو خاص بات بتاؤں میرے ہم وطنوں، بات تو کچھ اور طرح کی ہے، لیکن اس کا مطلب آپ اور طرف نہ لے جائیں. اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنودگی اس میں ہے کہ مسلمان اکٹھے رہیں، آپس میں لڑے نہیں، آپس میں بکھر نہ جائیں، یونٹی کی طرف لاؤ جائیں، اکیلے نہ رہیں. بلکہ یہاں تک کیا گیا، حضرت صدی ایک صحابی نے اپنے رشتہ دار سے تعلق کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت عطا دی قرآن پاک میں کہ جو لوگ دوسروں سے قطع تعلق کرتے ہیں وہ اللہ ان سے ناراض ہے. یہ ایسا کوئی حدیث پاک ہے.
یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو لوگ دوسرے لوگوں سے یا اپنے رشتہ دار سے نہیں ملتے، ناراض ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ایک میں خاص پیغام اب دے رہا ہوں. ایک تو میں نے چیریٹی والوں کا دیا، دوسرے لوگوں کو دیا جو آپ کے یعنی قطع تعلق نہیں کرنا قطع چاہیے. تعلق نہیں کرنا چاہیے. ایک ہماری ایک بے حسی کی طرف سے، ہماری ایک لاپرواہی کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں بٹ گئے، اس کا بھی میں پیغام دیتا ہوں. میرے ہم وطنوں، آپ کے چندے سے ہر گلی میں مسجدیں بن رہی ہیں. بظاہر تو ایک یہ ثواب کا کام ہے، مگر اگر تم یہ کام نہ کرتے تو ایک محلے میں صرف ایک مسجد ہوتی اور مسلمانوں کو متحد ہونے میں مدد ملتی. مگر تمہاری بے حسی اور لاپرواہی نے چندے دے دے کر ہر گلی میں مسجد بنوا ڈالی اور مسلمان تقسیم ہوتے چلے گئے. یاد رکھو، تمہیں اس کا بھی حساب دینا ہے. اب آپ کو شیطان ٹیکے لگائے گا کہ اسلم توکلی مسجدوں کے خلاف بات کر رہا ہے. نہیں دوستو، ہم وطن نہیں، میں مسجدوں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. مسجد بنانے والے کو اللہ جنت میں گھر دیتا ہے، لیکن میں بات اللہ کی اور آقا حضور کی خوشنودگی کی کر رہا ہوں کہ آپس میں اتفاق کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ چندے دے کر ہر گلی میں مسجدیں نہ بنواتے تو ایک بڑی مسجد ہوتی، سب وہ لوگ وہاں جاتے، اتفاق ہوتا، پیار ہوتا. اب شیطان جو ٹیکے آپ کو لگائے گا کہ اسلم توکلی مسجدوں کے خلاف بات کر رہا ہے، اگر تم نے شیطان کی بات مان لی تو پھر غلطی بھی پھر بھی تمہاری ہوگی، کیونکہ اسلم توکلی تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ خدا را کہ دورتوں کو چھوڑ کر محبتوں کی طرف لوٹ جائیں. یہی ہے میرا پیغام. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اس لیے عمل کرتے وقت اس کے اچھے پہلو پر ضرور غور کریں. فی امان اللہ. بہت شکریہ جی، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ گرا باندھنے والی بات ہے. یہ جتنی باتیں ہیں، یہ اگر ہم اس پہ چلیں، اس کو اپنا لیں، تو ایک بلکہ دو دوست اگر لڑے ہیں ان کی صلح کرانا، یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے. دو دلوں کو ملا پوری دینا. دنیا جی اللہ کے گرد گھوم رہی ہے نا. بے شک. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں اتفاق کرو، تو ایک آدمی مسجد میں ایک دوسرے مولوی سے لڑ پڑا، علماء کرام سے. اس نے کہا اچھا میں دوسری مسجد کھولتا ہوں. ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی وہ بندے ہیں، ایک ہی محلہ ہے، اور آدھے بندے ڈیوائیڈ ہو گئے، انہوں نے دوسری مسجد دوسرے گلی میں کھولی. کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یونٹی جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش اس لیے ہوں کہ آپس میں اتفاق رکھو، تو پھر اگر ایک محلے میں ایک مسجد ہوتی، ایک ہی مسلک ہے، سب کچھ ایک ہی ہے، تو پھر ہمیں ایک مسجد میں ہم سب اگر جاتے، ہمارے بچے وہاں جاتے، ہماری فیملی وہاں جاتی، تو ہم ڈیوائیڈ نہ ہوتے. بڑا اچھا میسج. ظاہر تو مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، لیکن ہم نے اپنی بے حسی اور لاپرواہی کی وجہ سے مسجدیں بنوا کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. اس کا حساب بھی ہم نے اللہ کو دینا ہے. ایک سوال اور ہے میرا آپ سے. یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں، اس میں معصوم بچے جو ہیں اور بے گناہ شہری جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں. حکومت، افواج پاکستان اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ڈرون حملوں کو کیوں نہیں رکوایا جاتا ہے تاکہ جو ہے بے قصور لوگ بھی اس میں جو ہیں شہید ہو رہے ہیں؟ ملک صاحب بہت اچھا سوال کیا. اس کے آج تو ہر ٹی وی پر اس کی بات چیت ہو رہی ہے. میں آپ کو جواب دینے کی بجائے میں اپنے ہم وطنوں سے بات کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں خود سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرے وطن کے بیٹے بیٹیوں، آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ پیغام دینے لگا ہوں کہ کب تک تم اپنے معصوم بچوں، بھائی بہنوں، بزرگوں کو ڈرون حملوں سے قتل کراتے رہو گے؟ کیا تم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور معصوم بچوں سے اتنے ناراض ہو کہ ان کی چیخیں اور لاشیں دیکھ کر بھی تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ کب تک اپنے ہی ملک میں ذلیل ہوتے رہو گے؟ کب تک بھوکے پیاسے مرتے رہو گے؟ کب تک اپنی بیٹیوں کو تیزاب میں جلتا دیکھو گے؟ کب تک جھوٹے اور بے بنیاد مقدموں میں پھنس کر پولیس اور عدالتوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہوتے رہو گے؟ کب تک امیر زادوں کے ہاتھوں اپنی بیٹیوں سے گینگ ریپ دیکھو گے؟ کب تک گیس بجلی پانی کے بغیر زندہ رہو گے؟ کیا تم باوقار بننا نہیں چاہتے؟ کیا تم اپنے بچوں سے روٹ گئے ہو؟ کیا تمہیں ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ ہر روز بھوکے پیاسے اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو دفنانے کی بجائے شاہین بن کر اٹھو اور دنیا میں ایک مثال بن جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ زندہ قوموں کے ساتھ ہے. وطن کے جاں بازو، آپ کو یہ خاص پیغام ہے. جب میں یہ ملک صاحب یہ کہتا ہوں کہ وطن کی جاں بازو، تو یہ پیغام ہمارے افواج پاکستان کی طرف ہوتا ہے. وطن کے جاں بازو، اے افواج پاکستان، میں آپ کو اللہ تعالیٰ رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں کہ سرزمین پاک جو کہ ماں ہے اور ہم سب اس کی اولاد ہیں، کیا تم اپنی ماں سرزمین پاک کی عزت آبرو کے لیے نہیں اٹھو گے؟ کیا تمہیں معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تم نے بھی پیسوں کی خاطر اپنے ماں باپ، بہن بچوں اور معصوم بیٹیوں کو بیچ دیا ہے؟ کیا تم قبر میں قیامت کے دن اس کا حساب دے سکو گے؟
نہیں، تم اس کا سامنے نہیں دے سکتے۔ اس لیے زندہ قوم بن کر محمد بن قاسم کی طرح اپنی ماں سرزمین پاک اور اپنی بہنوں کی فریاد پر اٹھیں، ورنہ ذلت رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ میری طرف دیکھو، وطن کا بیٹا، بہنوں کا بھائی ہونے کے ناطے 17 سال سے اکیلا آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہمت نہیں آ رہی۔ ہم وطنوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک باوقار قوم اور دنیا کی ٹاپ فوج بنا سکتا ہوں۔ آپ کو 30 سال کا ٹیکس فری بجٹ دے سکتا ہوں، 18 کروڑ لوگوں کو نوکری مہیا کر سکتا ہوں، 5 کروڑ لوگوں کو بیرون ممالک میں سیٹ کر سکتا ہوں، زراعت کو اتنی ترقی دوں گا کہ قیمتیں آدھی رہ جائیں گی، بیرون ملک کے 30,000 ایسے دوستوں کو ساتھ لا سکتا ہوں جو اپنی دولت سے ملک کو ایک نیا پاکستان بنائے گے۔ ہم وطنوں، اگر انڈیا اور چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہو کر ترقی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی ماں سرزمین پاک اور اپنی قوم کے سے کتنے آپ مخلص ہیں؟ اگر آپ اپنی ماں سرزمین پاک اور اپنی قوم سے مخلص ہیں تو میرا ساتھ دیں اور قوم کے مخلص بن کر اٹھیں، شاہین بن کر اٹھیں۔ ہے کوئی محمد بن قاسم جو اپنی بہنوں کے لیے اٹھے، ہے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے کوئی خالد بن ولید جو اپنی قوم کے درد بن کر اٹھے؟ ایک بار پھر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، آپ اپنی ماں سرزمین پاک اور اپنی قوم کے لیے مخلص ہو کر اٹھیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ مجھے میری فیس بک پر، ٹیلی فون پر اور ای میل کے ذریعے آپ میرے ساتھ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ آئیے اٹھ کر اپنی ماں سرزمین پاک، اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں، خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔